अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी प्लान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम सत्तार और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं यूनुस बहार साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो ना सिर्फ पाकिस्तान में जिसने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट किया हुआ है। ये जो वाक़या है, एक टिकटॉकर खातून है आयशा और उसके साथ ही जो रैम्बो है, उनका ये मामला है और ये ग्रेटर इकबाल पार्क का मामला है। यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे वाकिफ हैं और सोशल मीडिया पे इस वक्त टॉप ट्रेंड जो है यही वाक़या है। इसी पर हम जो है वो बात करते हैं यूनुस बहार साहब से और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आप ये बताइएगा कि ये जो वाक़या होता है आयशा का और रैम्बो का, इस पे उस वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी और वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया इस पे और कहा गया कि जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। और उस वक्त मेरे ख्याल में तब भी टॉप ट्रेंड थी और लोग जो है वो आयशा की तरफ थे क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि आयशा जो है वो मजलूम है। लेकिन सर, अब जो इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, वो मोड़ ये आया है कि चीन की ऑडियोज जो है वो लीक हो चुकी हुई हैं, जिसमें रैम्बो जो है और आयशा की गुफ्तगू कुछ ऐसी हुई है कि वो कोई पैसों के लेन देन का मामला हुआ है और एक दूसरे के जो राज हैं वो फाश किए जा रहे हैं। तो सर, ये क्या हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 2 माह कबल लाहौर के सबसे बड़े तफरीही पार्क ग्रेटर इकबाल पार्क में जब ये वाक़या पेश आया तो किसी ने इसे मीडिया का कहा, किसी ने इसको ना मीडिया की जिम्मेदारी करार दिया कि ये जिम्मेदार इसका मीडिया है, इसलिए ये वाक़या जो है पेश आया है। किसी ने इसको लिबरल कुत्तों का कहा कि उनकी वजह से ये इस तरह की सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर, किसी ने भी इसकी हमायत में कोई बात ऐसी नहीं की। सभी ने इस अफसोसनाक वाक़या पर एहतजाज किया और सब ने कहा कि इसके वाक़या में मुलव्वस जितने भी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो कोई भी मकाताब फ़िक्र का ऐसा बंदा नहीं था जो ये कहे कि किसी भी खातून को इस तरह किसी भी जगह पर इस तरह बेलबास कर दिया जाए और उसके मुलज़म सरेआम जंग नाते फिरें। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी इसी बात का नोटिस था कि एक इस तरह का वाक़या पब्लिक प्लेस पे पेश आया है और इसके मुलज़मान के ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उनको सज़ा दी जाए और इसमें मुलव्वस मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। शुरू में FIR दर्ज की गई तो सब जितने भी लोग थे महकमे जितने भी थे, जितने भी अदारे थे, सबकी हमायत एक खातून के साथ थी और वो उसको मजलूम करार दे रहे थे। और उनका कहना था, यहाँ पर ये भी तो देखिए ना कि जब वो FIR दर्ज हुई थी तो उस पर उस खातून ने जो है वो अपना एड्रेस ही गलत लिखा हुआ था। जी, वही बात करने लगे हैं कि उस वक्त तो ये सूरत सामने नहीं आई थी कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। उस वक्त तो पुलिस ने फिर जब आनन फानन ये सारे देखना पड़ा कि एक खातून के साथ वाक़या भी पेश आया और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो फिर जब अरबाब इख्तियार ने नोटिस लिया तो इसका मुकदमा जो दर्ज किया गया उसकी पनिशमेंट सज़ाए मौत है। तो उस FIR के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और 400 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें गिरफ्तारियां जो अमल में लाई गई, तकरीबन 104 अफराद को जेल भेजा गया और शनाख्त परेड का अमल भी करवाया गया, जिसमें आयशा ने 6 अफराद को शनाख्त किया, बाकी अफराद को रिहा कर दिया गया और 6 अफराद को मुल्ज़मान ठहराते हुए उनके खिलाफ फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। अब एक तकरीबन 2 माह के बाद उसी खातून ने DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को दरखास्त दी है कि इस वाक़या के असल जिम्मेदार मेरे अपने साथी हैं, जो वो लड़का उसका रैम्बो साथी था जो उसे लेके आया था। उसने कहा है ये मुझे ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करके इसने मुझसे 10 लाख रुपए वसूल किए हैं। उसने यहाँ तक भी कहा कि ये जो मैं तनख्वाह लेती हूँ उससे भी आधे पैसे मुझे इसे देने पड़ते हैं। मैं इससे बड़ी परेशान हूँ। यूनुस साहब, यहाँ पर ये भी बात है कि वो आयशा की जानिब से ये बात कही गई है कि वो गरीब था, मैं उसकी मदद करती रही हूँ। मतलब उसके जो बयानात हैं वो ही आपस में मैच नहीं हो रहे। कभी वो ये बात कर रही है कि वो गरीब था तो मैं उसकी मदद कर रही थी, कभी वो कह रही है कि मुझे 2 साल से वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कभी वो कह रही है कि मुझे अभी 1 साल हुआ है। मतलब उसके अपने बयानात जो है वही मतलब एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना। उसकी तरफ आने लगे थे जी, उसकी तरफ आने लगे थे। बात यह है कि जब अब तकरीबन तफ्तीश का सिलसिला जो है जारी है और मुल्ज़मान जो 6 इसमें करार दिए गए उनके खिलाफ चलान मुरतब करके उनको सज़ा दिलवाने का जो प्लान तैयार किया गया था, उनके खिलाफ जो प्रॉपर जो एक पुलिस की तरफ से जितने भी वाक़याती शहादतें हैं वो इकट्ठी करके भिजवाई जा रही थी।
تو عین موقع پر اس وقت جب اس کا تفتیش کا سلسلہ جاری تھا، خاتون کی جانب سے درخواست سامنے آنے پر لاہور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا یونس صاحب، ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فیاض ملک نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ارم، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل سر، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹک ٹاکر خاتون ہے عائشہ، اس کے جو آڈیو میسیجز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کچھ، اور جس میں جو اس کا دوست ریمبو ہے اس کا کوئی پیسوں کا لین دین کا معاملہ ہوا ہے۔ سر یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے اتنا ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے، وہ عورت جو ہے خود کو مظلوم کہتی ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے ایسی ویڈیوز یا ایسے میسیجز کا سامنا آنا سر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ارم یہ سوالیہ نشان بھی ہے ہمارے نظام پر کہ ایک خاتون جو ہے، یہ واقعہ پیش آتا ہے 14 اگست کو، اور جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جب یہ خاتون پارک میں آتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ جو کہ 13 افراد پر مشتمل ہے، تو اس خاتون یہ سیلفیاں بناتی ہے وہاں پر۔ اس کے بعد جب موب جو ہے وہ اس خاتون کی طرف رخ کرتا ہے تو وہاں موجود ایک سیکورٹی گارڈ، یہ وہ حقائق ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے کسی ٹی وی اسکرین پر نہیں بتائے گئے۔ سیکورٹی گارڈ جو ہے پی ایچ اے کا، وہ اس خاتون کو اس موب سے نکالتا ہے اور اس کو جنگلے کی دوسری جانب منتقل کرتا ہے، تاہم بعد میں وہ خاتون پھر دوبارہ موب کی جانب آتی ہے۔ اس دوران ایمرجنسی 15 پہ کال کی جاتی ہے۔ 45 منٹ کے بعد ڈولفن پولیس کی جو 2 ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور اس خاتون کو ریسکیو کرتی ہیں، اور اس خاتون کو تھانے لے جایا جاتا ہے جس کا نام عائشہ اکرم ہے۔ وہاں پر یہ خاتون جو ہے یہ بیان دیتی ہے کہ میرے ساتھ پولیس نے جو ہے تعاون کیا، مجھے موب سے نکالا، تاہم اس وقت یہ خاتون کسی قسم کی کارروائی کروانے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ بعد میں 3 دن کے بعد یہ خاتون جو ہے حیرت انگیز طور پر سامنے آتی ہے اور اپنے غلط ایڈریس کے ساتھ یہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کی ایک ہائپ جو ہے وہ شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ مقدمہ لوکل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر اس واقعے کی جو ہے چرچا شروع ہو جاتی ہے، اور اس واقعے کے نتیجے میں لاہور پولیس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی آئی جی رینک کے افسر کو بھی جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ڈی آئی جی کو تبدیل کیا جاتا ہے، ایس ایس پی کو تبدیل کیا جاتا ہے، ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بعد تو گویا ہراسگی کے حوالے سے واقعات کا ایک نئی لہر شروع ہو گئی۔ ہر شخص کی نظر میں یہ خاتون جو ہے یہ ایک مظلوم کریکٹر بن کے سامنے آئی، اور انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہے انتہائی سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان کے انڈیپینڈنٹ ڈے کے اوپر خاتون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ابتدا میں ہی اس واقعے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں خاصے شکوک و شبہات تھے، مگر میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر خاص طور پر چلنے والی خبروں کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات پر بات کرنے والا کوئی بھی شخص تھا وہ سوشل میڈیا پر بھی اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور نیشنل میڈیا پر بھی۔ تاہم بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے دست بیٹھتی گئی، گرد بیٹھتا گیا، تو چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو کر سامنے آنا شروع ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یونس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سینئر آدمی ہے، بات ان کی ٹھیک ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کا واقعہ جب شروع میں پیش آیا سوشل میڈیا پر جس طرح اس کی کوریج کی گئی، مقامی نیوز چینل نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جب اس کو، تو یقیناً جو ارباب اختیار تھے انہیں بھی نوٹس لینا پڑا، اس کے لیے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، تو سارا کچھ جو ہے وہ وقت کا تقاضا بھی تھا، اور سزا کے طور پہ جونیئر نہیں ایک بڑے سینئر افسران کو بھی ہٹایا گیا۔ تو اب جو اچانک اس کا ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے، اس کے بعد لوگ جہاں ملزمان کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، برابر کا ہی اس خاتون کو بھی ملزم قرار دیا جا رہا ہے۔ یونس بھٹ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ارم میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو کہ اس واقعے میں لاہور پولیس کے انویسٹیگیشن ونگ نے 28,000 افراد کی تفتیش کی۔ 28,000 افراد کی تفتیش پر کروڑوں روپے کا خرچہ بھی آیا۔ پھر اس کے بعد جیو فینسنگ کے ذریعے، جیسے کہ ابھی یونس بھٹ صاحب فرما رہے تھے، 106 بندوں کو حراست میں لیا گیا، اور ان 106 میں سے صرف 6 بندوں کی جو ہے وہ شناخت کی گئی، اور بعد میں اب یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کچھ ایسی آڈیو ٹیپ جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں
جس میں ریمبو اور عائشہ اکرم کی مبینہ طور پر گفتگو سامنے آئی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہر بندے سے جو ہے 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ وصول کیا جائے. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور ہمارے سننے والوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی، عائشہ اکرم کے حوالے سے ریمبو نے یہ بیان ایک روز پہلے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ فی بندے کا طلب کر رہی تھی، جبکہ عائشہ کی جانب سے ڈی ایچ انویسٹیگیشن کو درخواست دی گئی کہ ریمبو کے پاس اس کی کچھ قابل اعتراض ویڈیوز تھی، جس کی مدد سے ریمبو جو ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا تھا، اور ریمبو ہی 13 افراد کی ٹیم لے کر اسے پارک میں لے کر گیا، جہاں پر انہوں نے پہلے اچھا. لیکن فیاض صاحب یہاں پر اب یہ بھی بتائیے کہ دیکھیں یہ بھی مبینہ آڈیو جو ہے ان کی سامنے آئی ہے، جس میں ریمبو کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے عائشہ کو کہ میرے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو آپ داتا دربار جاتی ہیں اور وہاں پر جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر آپ اس کے بہت سارے ایسے بیانات سامنے ہیں جس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا. تو ایسا کیا کھیل ہے جو ان کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے؟ بالکل ارم، آپ نے درست کہا، یہ آپسی کا ہی کھیل ہے. جیسے کہ بچپن میں جب ہم لڑتے تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ہمیں کھلاؤ، اور جب ہمیں کھلانے سے انکار ہوتا تھا تو اس کو پنجابی میں کہتے تھے اچھا لے نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے. یہاں پر بھی یہ ہوا ہے. اب یہ جو جھگڑا ہوا ہے جس میں یہ ڈراپ سین ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پیسوں کا جھگڑا ہے، اور پیسے ایک ایسی چیز ہے یہ اچھے خاصے معاملات کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. اور بالکل اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں ریمبو کے ساتھ ساتھ عائشہ کی بھی بھرپور انداز میں تفتیش ہونی چاہیے، کیونکہ اب اس میں قصوروار کون ہے، عائشہ ہے یا ریمبو ہے؟ مگر اس میں سبکی جو ہے. فیاض صاحب آپ یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اس واقعے کو غالباً 2 ماہ ہو گئے ہیں یا 2 ماہ کے قریب وقت ہو گیا اس واقعے کو، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا موڑ ہی آیا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگلا موڑ کیا آنے والا ہے اس کہانی میں؟ دیکھیں عائشہ، اگر تو میں آپ سے انٹرنیشنل سطح کی بات کروں تو وہاں پر تفتیش کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے اس کا میڈیا ٹرائل شروع کیا جاتا ہے. مگر یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ادھر واقعہ ہوتا ہے اور ادھر ہم میڈیا ٹرائل شروع کر کے اپنا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ یہ واقعہ ابتدا میں ہی خاصا شکوک و شباہت کا شکار تھا کہ کس طرح ایک موب جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے. میں جرنلزم کرتا ہوں، میں نے گراؤنڈ ریالٹی پہ بھی رپورٹنگ کی ہے، ہم نے ایسے بہت سے ایونٹس جو ہے وہ اس کو کور کیا ہے. ہم کوئی پیرا ٹروپر نہیں ہے، ہم نے 14 اگست کے بے شمار ایونٹس کور کیے ہیں، ہم نے ہیپی نیو ایئر کے ایونٹس کور کیے ہیں. کراؤڈ جو موب ہوتا ہے وہ مستی ضرور کرتا ہے، مگر میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کراؤڈ اس حد تک جو ہے وہ نہیں جا سکتا. یہ غور کریں کہ یونس صاحب آپ یہاں پر یہ بتائیے گا کہ اب جو سننے میں یہ آیا ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ریمبو کا موبائل فون حراست میں لیا گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ ان کے کیا معاملات کیا ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ موبائل فون پہلے ہی لے لیے جاتے تو بہت ساری جو چیزیں ان سے پردہ پہلے ہی اٹھ جاتا؟ اس کے لیے فیاض ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا میں جب تفتیش کا دائرہ کار شروع کیا جاتا ہے تو ایف آئی آر کا اندراج ضرور کیا جاتا ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے دوران ملزمان کی گرفتاری اس کے بعد عمل میں لائی جاتی ہے جب پورے ثبوت اس کی گرفتاری کے مل جائیں کہ یہ ملزم واقعی ملزم ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے پولیس اس کی گرفتاری کے لیے بھاگ نکلتی ہے، اور عوام کے درمیان جو پولیس کی طرف سے نفرت کا بیج بویا گیا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب کوئی ایف آئی آر کرواتے ہیں تو پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ملزم کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کی ضمانت ہو، اور مدعی کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کی گرفتاری ہو. جیسے ہی ملزم کی ضمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھے کہ وہ فائل ٹھپ ہو جاتی ہے. یہاں ٹرائل سسٹم نہیں ہے، ہمیں ٹرائل سسٹم کی طرف جانا چاہیے. ہمیں اب دنیا جس طرف تفتیش کر رہی ہے جیسے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اب اگر اس پہ ہمارا یہ نظام ہوتا کہ تفتیش کے لیے یہ سب لوگ وہاں موجود ہوتے، جس طرح آج یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ اسی وقت آ جانی تھی. یہ سسٹم کی خرابی ہے. سر ابھی تو وہ ریمبو کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی، میں منظر عام پر لے کر آؤں گا، کیونکہ ریمبو کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے عائشہ کو کہ جو ان کے مطلب مبینہ طور پہ آڈیوز میسیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم نے بھی سنا ہے یہ کہ اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ
یہ جو کر رہی ہیں یا جو میڈیا ہاؤسز میں جا کے آپ اپنے انٹرویوز دے رہی ہیں، تو اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کرتے کیسے ہیں، کسی کے ساتھ کیسے زیادتی کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے، اب جو ویڈیو سامنے آئی ہیں محکمہ پولیس اس کی باقاعدہ فرانزک کرائے گا، فرانزک کرانے کے بعد ہی اسے ایویڈنس کے طور پر عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جب پولیس دیکھے گی کہ اس میں کس ملزم کا کتنا قصور ہے، مدعیہ جو ہے اکثر واقعات میں اسے بھی ملزم قرار دے دیا جاتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بھی ملزم ہے، تو اس کیس کے تمام پہلوؤں پر تفتیش جاری ہے، فرانزک کا سلسلہ بھی وہ شروع کیا جائے گا، اور ساری چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو اس میں کوئی بھی بندہ جو ملزم ہے وہ بچ نہیں پائے گا، چاہے وہ خاتون ہے چاہے اس کے ساتھی ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن سب سے افسوسناک امر جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں ملوث کئی افسروں کو قرار دے کر انہیں سزائیں دی گئیں، حالانکہ جو انکوائری افسر تھے انہیں اسی وقت اس خاتون کو بھی شامل تفتیش کر کے یہ باتیں اسی وقت سامنے لے آنی چاہیے تھی جو آج 2 ماہ بعد آ رہی ہیں۔ آئی جی پولیس پنجاب کو یہ چاہیے کہ وہ پنجاب بھر میں یہ سلسلہ شروع کروائیں کہ جب بھی کوئی مقدمہ درج ہو جائے ملزمان کی گرفتاری اس وقت تک عمل میں نہ لائی جائے جب تک اس کے خلاف پراپر ثبوت نہ مل جائیں۔ جی بالکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں یونس صاحب کہ تب تک جو ہے وہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن مکمل طور پہ کر کے تبھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ فیاض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ فیاض صاحب، اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو آج کل ایشو چل رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا، ایک ٹک ٹاکر خاتون ہے عائشہ، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے فیاض ملک صاحب، جو ہمیں بتا رہے تھے اس واقعے کی ساری جتنی بھی تحقیقات جو ہیں جو انہوں نے دیکھی یا انہوں نے جو ہے وہ اس کو رپورٹ کیا، انہوں نے ساری جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائی، آپ لوگوں نے دیکھی، اور ہمیں ایک دفعہ پھر سے فیاض صاحب نے جوائن کیا۔ فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور فیاض صاحب اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور رحیم یار خان میں ڈاکوؤں نے 5 افراد کو مار دیا ہے، تو پولیس کہاں ہے، کیا کر رہی ہے پولیس؟ اور ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے تو ذرا مختصر سے ہمیں جواب دیجیے گا کہ کیا یہ پولیس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ رحیم یار خان میں ڈاکوؤں نے 5 افراد کو مار دیا؟ بالکل ارم، یہ آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 5 افراد جو ہیں وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، اور اس واقعے کا ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کے بعد آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا، اور یہ صرف نوٹس کی حد تک ہی محدود ہے، ابھی تک عملی طور پر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی میں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے میری یونس واٹ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ پولیس پنجاب پولیس کو عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فنڈز کی واضح طور پر کمی ہے اس محکمے کے بعد، اور وسائل جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت جو ہے وہ کام چلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایڈیشنل آئی جی جو ہے ساؤتھ پنجاب کو، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ پولیس جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ نہیں دکھا رہی۔ اب اگر میں آپ کو پولیس کے بجٹ کی بات بتاؤں تو محکمہ پولیس کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 120 ارب روپے ہے، جس میں صرف 100 ارب یا 95 ارب جو ہے وہ ان کی تنخواہیں ہیں۔ اب پیچھے 25 ارب یا 20 ارب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ گنجی نائے گی کیا اور نپڑے گی کیا؟ کس طرح آپ پولیسنگ کو بہتر کریں گے، کس طرح پولیس کی ٹریننگ کو بہتر کریں گے، کس طرح پولیس کو آپ جدید خطوط پر استوار کریں گے، یہ بات تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بھی میں بات جو ہے بڑی قابل ذکر ہے کہ مہذب ممالک میں شہریوں کی سیکورٹی پر پولیس حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، مگر ہمارے پاکستان میں ایک شہری کی حفاظت پر 3.5 روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک شہری کی سیکورٹی پر حکومت کی جانب سے صرف 3.5 روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ارم، یہی صورتحال ہے کہ کرائم کی شرح جو ہے وہ ایک بار پھر بڑھ گئی ہے، اور کرائم کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ اختیار نہیں کی گئی۔ ہاں، زبانی کلامی دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں جی ملزمان کو جلد سراغ لگایا کر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، ملزمان کے خلاف جو ہے اور ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، بلام ایسے دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں۔ جی بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور آپ جو ہے ہم سے بات بھی کر رہے تھے، گفتگو بھی کی آپ نے۔ اور یونس صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے؟ فیاض ملک صاحب کی بات ٹھیک تھی کہ جس طرح وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، پولیس کو جب تک وسائل فراہم نہیں کیے جائیں گے ان کی کارکردگی کو جانچا نہیں جا سکتا۔ کارکردگی دن بدن خراب
اسی لیے ہو رہی ہے کہ ان کے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے. اور افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ پچھلے سال بھی جو محکمہ پولیس کا بجٹ تھا اس میں سے کٹوتی کی گئی اور اس سال بھی کٹوتی کی گئی ہے. اب صرف محکمہ پولیس کے بجٹ سے 3 ارب روپے کاٹ لیے گئے تھے، بجائے اس کے کہ ہر سال نفری بڑھتی ہے ان کو بجٹ زیادہ کیا جائے. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں، جنوبی پنجاب کے جو سربراہ ہیں، جنوبی پنجاب کے جو آئی جی ہیں، وہاں ایک ایڈیشنل آئی جی کو اس علاقے کا، اس جنوبی پنجاب اچھا یونس صاحب، یہ تو ایک بات ہے کہ جو آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے رحیم یار خان میں، جو 5 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے ڈاکوؤں کی طرف سے، اور پولیس نے ابھی تک کسی ایک کی بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی تو ہے کہ محکمہ جیل خانہ جات میں جو کرپشن کا خاتمہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہو سکا ہے. اور ناظرین، اس وقت ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے سینئر کرائم رپورٹر ہیں میاں راؤ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر کیا کہیں گے آپ کے محکمہ جیل خانہ جات میں جو کرپشن کا خاتمہ ہے وہ کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پنجاب کی 42 جیلوں میں جو قیدیوں اور حوالاتی میں گنجائش ہے وہ 40,000 ہے، لیکن 60,000 سے زائد قیدی اور حوالاتی جو ہے نا اس میں بند ہے، جو بھیڑ بکریوں کی طرح بند ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، جیل کا اصل مقصد تو قیدیوں کی سزا ہی نہیں بلکہ ان کی اصلاح و تربیت کرنا ہے تاکہ وہ اپنی پوری سزا پوری کرنے کے بعد ایک اچھا شہری بن کے معاشرے کا حصہ بن سکے. سب سے پہلے تو جیل ملازمین حکومت سے یہ رونا دکھائی دیتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے ملازمین جو ہے وہ جیل ملازمین سے ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی مناسب انتظامات نہیں ہو رہے، دیگر سہولیات فراہم نہیں ہوتی. چلیں یہ مان لیا، تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو جیل کے جو ملازمین ہیں وہ پنجاب پولیس سے بھی کم نہیں ہے. جیلوں میں بتاتا ہوں کہ ٹھیکوں پہ جیل چلتی ہے. سب سے پہلے ملاقاتی ٹھیکہ ہوتا ہے، پھر شیڈ ٹھیکہ ہے، ڈیوری ٹھیکہ ہے، تلاشی ٹھیکہ ہے، وارنٹی ٹھیکہ ہے، کچن ٹھیکہ ہے، اسپتال ٹھیکہ ہے، فیکٹری مشقت کا ٹھیکہ ہے، جنرل ٹھیکہ ہے. اور ان ٹھیکوں پر پھر بولیاں لگتی ہیں ماہانہ ڈیوٹیاں لگنے کے لیے جو جیل وارڈن ہوتے ہیں. اس میں چیف چکری، ہیڈ وارڈر، بیرکوں کی چکیوں پر نئی جیل پرانی جیل میں تعیناتی، نئی ڈیوٹی آفیسر ملازم سکون لینے کے لیے لاکھوں روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں. یہ رقم جاتی کہاں ہے؟ یہ وارڈر سے لے کر اوپر تک جاتی ہے. جیل مین گیٹ پر جو ہے نا وہ جو ملازمین کھڑے ہوتے ہیں وہ ملاقات کے لیے پہلے تو اس کو آپ پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ جن کے پیارے اندر بند ہوتے ہیں یا کسی بھی حالات میں وہ بند ہیں، ان کی جو ملاقات کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان بیچاروں کو اپنے پیاروں کی ملاقات کرنے کے لیے پیسے دینا لازمی ہوتے ہیں. ان کی پکڑ دکڑ کوئی نہیں ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ حکومتوں نے کروڑوں روپیہ لگایا جیلوں میں جیمبر سسٹم لگایا تھا کہ موبائل میں لوگ جیل کے اندر بیٹھ کے باہر مدعیوں کو دھمکیاں دیتے تھے، کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے تھے. اچھا اس پہ کیا ہو گیا؟ اس پہ یہ ہے کہ جیل ملازمین نے جو ہے نا یہ قواعد ضوابط کے برعکس موبائل کے استعمال کا تجدید طریقہ نکال لیا. چیمبر بند کر دی جاتی ہیں سارا دن میں 1 گھنٹے کے لیے. اس 1 گھنٹے میں نہ قیدیوں والا سے وہ کہا جاتا ہے کہ پھر جی بھر کے فون کر لیں، اس کی کمائی لاکھوں روپے میں ہوتی ہے. یہ یونس صاحب بھی خود یہ جیل کی بیٹیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے. اچھا جیلوں میں منشیات نوشی اور فروشی دونوں موجود ہے ابھی تک. یہ منشیات کبوتر چیل کبوں کے ذریعے تو اندر نہیں جاتی. یہ ظاہری بات ہے جیل ملازمین ان میں شامل ہوتے ہیں تو یہ منشیات اندر جاتی ہے. اور منشیات کا استعمال جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ہے جیسے عام باہر ہوٹل میں لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، ایسے منشیات کے اندر استعمال ہوتا ہے. جی بہت شکریہ میاں رؤوف، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو محکمہ جیل خانہ جات میں کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں ختم ہو سکا ہے. اور یونس صاحب آپ اس پہ ریمارکس دیجیے گا، فائنل ریمارکس ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ میاں رؤوف صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، سینئر آدمی ہیں. محکمہ جیل خانہ جات میں اصلاحات کے لیے حکومت نے بڑا کوشش کی ہے اور پوری کوشش کے باوجود محکمہ جیل خانہ جات میں جو کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا. اس کے لیے آئی جی جیل مرزا شاہ سلیم بیگ اور لاہور میں دیگر بھی افسران موجود ہیں. وہ گاہے بگاہے اس کرپشن کے خاتمے کے لیے چھاپے بھی مارتے رہتے ہیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا. یہ شکایات پائی جاتی ہیں کہ تمام جیلوں میں پیسوں کا لین دین ابھی تک جاری ہے. جی یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ بہت سارے جیل ایسے ہیں جہاں پر جو ہے پیسوں کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.